हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। यूसुफ भाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यूसुफ भाई, कल फोन ही फिर काटा आपने। कौन बोल रहे हैं भाई? मैं जहूर हूँ। अब आप सवाल पे सवाल एक ही बार बार दोहरा रहे थे, तो मैंने अरे कहा कल के यूसुफ लिए भाई, छुट्टी रखिए, एक ही मेरे दिन में पूछ लेंगे आप सब। अभी तो मेरे पहले सवाल का जवाब भी पूरी तरीके से नहीं हाँ, मिला। वो हर एक को ऐसा ही लगता है, कोई बात नहीं, नहीं दिया मतलब जो जी। मैंने सवाल किया था, फिर से कर लीजिए, फिर से, इसमें क्या है? बस जो मैंने कल सवाल किया हाँ जी, हाँ जी। कि जो देवबंद का फतवा है, हाँ हाँ। जो मौलवी साहब को गुमराह न कहे, उसका क्या हुक्म है। लेकिन आपको साफ मैंने, अल्फाज में देखिए देखिए, मैं आपको हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए, मैं बोल लीजिए। मैं फिलहाल मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बाकी आप हिंदुस्तान छोड़िए। हाँ कश्मीर में बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम है, वो जो मौलवी साहब को गुमराह नहीं कहते हैं, हाँ। और वो तो देवबंद क्या से हो, फारिग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कल भी जवाब दिया उसमें मैंने, से आपको जवाब खुसूसन अभी फिर मुफ्ती से मुजफ्फर दिया। साहब है। सुनो सुनो ना, फिर से। अरे जहूर भाई, कल वाली चीज सुन लेना, आज वाली मिला लेना हम्म। कि मुफ्ती मुजफ्फर कश्मीर आपके कासमी, ठीक उसके जैसे ये दुनिया भर जाए ठीक 1 लाख मर्तबा। ठीक। कितनी मर्तबा? 1 लाख मरतबा। 1 लाख मर्तबा मुफ्ती मुजफ्फर जैसों से ये पूरी दुनिया भर जाए, ठीक और वो सारे लोग कहते हों, और साद कहता है कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, ठीक और इसके बावजूद वो कहें कि साद गुमराह नहीं है। ठीक। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये सारे गुमराह है, मैं कहता हूं, जो कहते हैं कि साद गुमराह नहीं है। नहीं, आप पहले देवबंद का जो फतवा है ना, और उसी को कह रहा हूं, देवबंद के फतवे ने वो चीजें लिखी हैं। देवबंद के फतवे में जो एतराजात किए गए हैं, हाँ। उसमें तो ये वाला नहीं है क्या नहीं है? हाँ। जो आप चलिए, कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं क्या कहता हूँ, पहले आप देवबंद के फतवा की बात कीजिए। देवबंद के फतवे ही मैं की तो बात कहता हूँ कर रहा हूँ, जो मैं क्या जो कह रहा हूँ। आपके मुताबिक जो देवबंद ने फतवा दिया है ना, हाँ उस फतवे को मुफ्ती मुजफ्फर साहब नहीं मान रहे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब का क्या हुक्म है, ये बोले आप। हाँ। अब आप सुन लीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए, बाद में अरे भाई, इसी का दे रहा हूं, कल भी दे चुका, लेकिन तुमको क्या बार बार एक ही चीज सुनने की आदत है? आपने नहीं दिया, क्या दिया अरे आपने? सुनो, अब जहूर सुनो। देवबंद ने लिखा कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं। क्या करते हैं? ठीक ये समझ में आया? ठीक हाँ, ये ही इज हर्लिंग एब्यूज एट प्रॉफिट्स। समझ में आया? ठीक है। मैंने क्या कहा इंग्लिश में? ठीक, अंबिया की गुस्ताखी। अच्छा, हर्लिंग किसको कहते हैं? मुझे कहाँ पता है। तो बड़े इंग्लिश में ये से ठोक रहे हो, जो आती है जबान उसमें बोलो ना। तो अंबिया की शान में गुस्ताखी करते, ऐसा फतवे में साफ लिखा हुआ है। ठीक ठीक है। ठीक और हम सबका इस पे पूरा, इसमें किसी के इख्तिलाफ ही नहीं है कि अंबिया की गुस्ताखी करने वाला काफिर है। ठीक समझ में आया? ठीक फतवा तातार खानी, जो हमारे फतवे की इतनी बड़ी किताब है, हाँ 1000 साल पुरानी है तकरीबन, उसमें साफ लिखा है कि जो अंबिया की किसी सुन्नत की मुखालिफत करे वो भी काफिर, अंबिया की तौहीन तो दूर रही। ठीक। ठीक है। और तो अंबिया की गुस्ताखी करता है साद, ऐसा फतवे में लिखा हुआ है। हाँ। बड़ी बात यह कि साद खुद भी मानता है कि मैंने गुस्ताखी की, क्योंकि उसने रुजूनामे में यह भी लिखा। ठीक। अब अंबिया की गुस्ताखी करने वाला काफिर होता है, यह फैसला है शरीयत का। अच्छा ठीक अब मुफ्ती मुजफ्फर जैसे ये पूरी दुनिया भर जाए, कितने ठीक हैं? ठीक कितने हैं? पूरी दुनिया भर जाए, 1 लाख मर्तबा भर जाए, ठीक और ये कहें कि हम फतवा नहीं मानते, तो इससे तो अल्लाह के दीन को क्या, ये काफिर हो गए। ठीक। अगर अच्छा वो ये कह रहे हैं, अच्छा। सुनिए, आप अगर, अरे आपके बात पूरी सुनो, जहूरदार हम्म। बात पूरी सुनो, कि कोई आदमी अंबिया की गुस्ताखी करता हो, ठीक शरीयत का उसके बारे में फैसला है कि नहीं ये काफिर है, ठीक और उसके कुफ्र को कोई नहीं मानता, तो उसके बारे में तुम बताओ क्या फतवा लगेगा? अब ठीक। मैंने तो कह दिया। अच्छा, अब जो आप कह रहे हो ना कि मौलवी साहब ने अंबिया की गुस्ताखियां की है, हाँ
تو آپ مثال کے طور پر کوہ طور والا واقعہ یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہاں یا آپ نے کل مسجد زرار گنوائی، جی تو اگر کسی مفسر نے ان عقائد کو یا ان مسائل کو لکھا ہو، مطلب تم کو جو صبر نہیں آ رہا ہے ایک ہی بات جو میں کل جو اپنی جو پہلے میری بات اپنی سنیے نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے آگے بڑھ کے یوں کہا پہلے میری بات کہ سنیے نا. میں اس کا جواب اصل ظہور میں اس کا جواب دے چکا ہوں. نہیں، آپ اب نے تم کیا گئے ہو جواب دیا؟ بوخلا. میں کیا بول رہا ہوں، میں نے اس سے آگے لے گیا تھا تمہیں. پہلے میری بات سنو. میں مفسر سے آگے لے گیا نہیں، تھا. مجھے مفسر کا حکم بولو، مفسر کے آگے کا حکم مت بولو. ارے میں تم کو مفسر سے آگے لے گیا ہوں. پہلے آپ مفسر کا حکم بولیے نا. رئیس التفسیر حضرت ابن عباس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس التفسیر ہیں. اچھا ٹھیک. وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ لوہے کی لکیر ہے. ٹھیک. لیکن بہت ساری روایت مسلم شریف کی اور ابو داؤد کی روایت کی بنیاد پہ ہم کئی جگہ پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بجائے دوسرے صحابہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. وہ بات چھوڑو نا آپ یوسف بھائی. ہاں جی ہاں جی. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. میں کہتا ہوں مولوی پہلے میری بات سنیے نا. ظہور کل والی بات پھر سے یاد دلا. میں کہتا ہوں پہلے میری بات سنیے. آپ زیادہ تفسیر ہے 40,000. وہ 40,000 کو چھوڑیے نا، 1,00,000 ہو، پھر کیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو وہی تو ابھی مسئلہ جو ہے نا اہل سنت لکھی. ایک اور فقہ کا اصول سمجھا دوں تم کو. جمہور کا اصول کے وقت کا اہل اللہ ہو. وقت کا، ارے ابن عباس کی مثال تمہیں دے رہا ہوں لیکن عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے اب وقت کا اہل اللہ ہو. تفسیر ابن عباس، اس کے بارے میں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ضعیف تفسیر ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ تو اس پر جرا ہے نا. تم کرتا کیا ہے تو بیٹا آ گیا تو تڑا. میں وہی تو تجھے اصول سمجھا رہا ہوں. تو کیا اصول سمجھائے گا؟ تجھے یہ نہیں پتا ہے عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ملتا ہے سادیانی بوخلا تھا. تو نے اپنی زبان سے ہی کہہ دیا. میں کہتا ہوں تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ذرا ہے. اب جس پہ جرح کی گئی ہو اور جو جمہور کے خلاف ہو تو بہت بڑے بوپچن نے لکھی ہو، بہت بڑے لاٹ صاحب نے لکھی ہو. اچھا تو مانی جائے گی؟ اچھا وہی بولنا مجھے صاف الفاظ میں ایک بات آپ کہو. ہاں سنا یوسف بھائی؟ سنی رہا ہوں. میں کہتا ہوں جو مولوی سعد صاحب نے کہا ہے نا کہ مسجد زرار جو وہ ایمان والوں نے بنائی ہے. ہاں ہاں. اگر کسی مفسر نے یا کسی تفسیر نگار نے اس کو لکھا ہے ہاں ہاں اور ان صحابہ کا نام بھی لکھا ہے تو اس پر کیا حکم ہے یہ بولو بس. کس کا نام لکھا ہے؟ ان صحابہ کا جو مسجد زرار بنانے میں شامل تھے. ہاں ہاں. اس پر کیا حکم ہے بس یہ بولو.
اس پہ کیا حکم لگا؟ قرآن کی آیت کے خلاف بول رہے ہیں وہ، اور یعنی وہ گمراہ ہے نا، اتنا بولو نا. رک ظہور، ارے رک جا تو وہ جو روایت جو ہے وہ صحابی سے ثابت ہی نہیں ہو رہی، اس کی ضعیف ہوگی، یا اس میں کوئی راوی ایسا ہوگا بدمعاش جس نے بات شریعت میں داخل کر دی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک، اس سند پر بات کریں گے نا، وہ مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس نے وہ نقل کیے ہے نا اپنی کتاب میں، اس کا کیا حکم ہے یہ بولو آپ. ارے اس نے نقل اس طرح نہیں، اس نے فیصلے کے طور پہ نہیں کی ہوگی. تجھے ارے ظہور ابھی تو بچہ ہے اس لائن کا. وہ تو سننا، ائمہ کرام نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں وہ حدیث بھی لائے ہیں جن کا حکم ہی ختم ہو گیا ہے. ارے ان کا حکم وہاں پر ہے نا موجود. بھائی سن، تو وہ اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث یہ سب ایسے ہی پاگل جیسے سوال کرتے الحمدللہ الحمدللہ، وہ جیب میں رکھ کے کھیلتے ہم کو. ارے سن، ہمارے بہت سارے امام بخاری نے، امام مسلم نے بہت سارے ایسے باب باندھے ہیں جو حدیثوں کا وجود ہی نہیں، جس پہ عمل ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو حکم لگانے کا کیا بات ہے کہ کوئی چیز نقل کر دینے سے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے سننا بھائی، کوئی چیز نقل کر دینے سے وہ گنہگار ہو جائے گا؟ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میری مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں 8 رکعت والی حدیث بھی نقل کی ہے، حالانکہ خود 20 پڑھتے ہیں، حنفی بھی 20 پڑھتے ہیں. تو یہ نقل کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو اسرائیلی روایتیں بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. وہ تو پتہ ہے اسرائیلی روایتیں ہیں. ہو جائے گا. ٹھیک. میں کہتا ہوں جس طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 جو ہے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے بحوالہ کشف 1-2 تفسیروں کے حوالے لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عجلت کی، اس کی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی. جی مجھے بولو اس پر کیا حکم لگے گا، بس اتنا بولو. اجلت کی اس لیے گمراہ ہو گئی، اس لیے قوم گمراہ ہو گئی. یہ ذرا پیج بھیج دینا. مجھے حکم بولو نا، بس اتنا بولو. اجلت سنو، اجلت کی یہ تو قرآن کا حکم ہے. اجلت نہیں. ہاں اجلت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جلد بازی. وہی کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے جلد بازی کی، یہ تو قرآن کا حکم ہے. میں کہتا ہوں نا، ارے سننا بھائی، انہوں نے جلد بازی کی، یہ تو قرآن کہتا ہے. تو اس کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا. لیکن کوئی کہتا ہے اس جلد بازی کی وجہ سے گمراہ ہوئے، تو اس کو وجہ دینی پڑے گی نا. وہی تو مفتی شفیع صاحب نے لایا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کی صاف آیت موجود ہے کہ جلدی اور دیر بلایا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا. اس میں کیا بات ختم ہو گئی. اللہ نے بلایا تھا تو جانا پڑے گا. جب مولوی صاحب نے یہی کہا ہے تو اس پر گمراہی کا فتویٰ کیسے لگے؟ مولوی صاحب نے ایسا نہیں کہا ہے. پھر کیا کہا ہے؟ ارے مولوی صاحب نے ایسا نہیں کہا ہے. پھر کیا کہا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ مولانا دعوت کے عبادت کے اوپر عبادت کو ترجیح دی دعوت پر. مجھے آپ ایک کام کرو، جو میں نے آپ کو یہ اس تفسیر کا حوالہ بولا نا، کہ وہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 تفسیروں کے حوالے لائے ہیں. اس میں واضح یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے عجلت کی، اس کی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی. نہیں، غلط بات ہے. اگر سنو، یہ اصول پھر سے سن لو. مجھے آپ کا اصول اپنے پاس آپ رکھو. میرا اصول نہیں ہے. آپ نے مفتی مظفر صاحب کو گمراہ کہا. ارے مفتی مظفر کوئی توپ ہے کیا؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ. ارے استغفر اللہ کیا؟ میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، 1000 بار پوچھ رہا ہوں تجھ کو. ارے ظہور، تجھے 1000 بار جاہل مفتی صاحب کشمیر کے فقیہ ہے. ارے تجھ کو میں کہہ رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے دم پہ جو دھن لگے گی، اس کے برابر ہے تمہارا مفتی مظفر. وہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. حضرت ابن عباس کے قول کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. مفتی اس کی سند ضعیف ہے. مظفر کی اوقات کیا ہے؟ جو تفسیر ابن عباس ہے اس کی سند ضعیف ہے. ارے تو اس سے کیا ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو رکنا. میں ضعیف تفسیر پیش کر رہی ہو. کیا کر رہی ہو؟ کیا کہہ رہا، سعد نے نا جھوٹ کو حلال کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے مفتی مظفر صاحب کو گمراہ کہا. ارے گمراہ، ارے دیوبند نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے چلے گا گمراہ ہو جائے گا. مفتی مظفر اس کے پیچھے چل رہے ہیں کیا؟ نہیں. اچھا، مفتی مظفر صاحب الیاذ باللہ گمراہ ہے.
اب مفتی مظفر کے نام کی کیا دھمکی دے رہا ہے؟ سعد جو باتیں کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود سعد کی تصدیق کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ تجھ کو عقل نہیں ہے؟ استغفر اللہ. ارے مفتی مظفر کوئی بہت بڑی توپ ہے جب تجھے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس التفسیر ہے، رئیس التفسیر ہے، ان کے قول پہ جاہل رئیس التفسیر، وہ تفسیر جو ہے وہ ضعیف تفسیر ہے. کس کی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. اب بیوقوف، اس کی سند ضعیف. ارے بیوقوف، تجھے جمہور کا اصول تجھے سمجھایا تھا. تجھے یہ نہیں پتا زمانے کا بہت بڑا اہل اللہ ہے. سن، تجھے یہ نہیں پتا بہت بڑا اہل اللہ ہے. عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کل سے لگا ہوا ہے، اس سے ساتھ کا فتویٰ ہٹ جائے گا. میں کہتا ہوں عقیدے کی کتنی میں قسمیں تجھے ہیں؟ ظہور یہ پوچھ رہا ہوں، ظہور تجھے یہ پوچھ رہا ہوں، اس کا ساتھ کے فتوے سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں. میں تجھے ظہور تجھے یہ پوچھ رہا ہوں، کس عقیدے کی منکر کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے؟ بولو. ارے میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے گمراہی کا رٹا لگایا ہے. کہہ رہا ہوں، ارے دیوبند کو ساری شرطیں معلوم ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں دیوبند کو ساری شرطیں معلوم ہے کہ نہیں؟ کا منکر ہونے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. ذرا بولو. دیوبند کو یہ ساری شرطیں معلوم ہے کہ نہیں؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. اب تو انٹرویو لے گا نا. وہ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و اجلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5,55,000 افراد گمراہ ہو گئے. میں کہتا ہوں اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے. میں کہتا ہوں عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصل میں تو رہنا چاہیے تھا. کون سی قسم ہے عقیدے کی جس کا منکر گمراہ ہے؟ ظہور تیرے جیسے سادیانی ہے نا بیٹا، فستے ہیں نا. میں کہتا ہوں عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تجھے یہ بولتا ہوں کہ دارالعلوم کے ساری قسمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جاہل بولو. آئندہ بولنا مت. اچھا، آئندہ دلائل شرعیہ کتنی ہے؟ اب تیرے دوسرے فون کا ہی میں انتظار کر رہا تھا. دلائل شرعیہ کتنی ہے؟ اب تیرا یہ بھی ڈال رہا ہوں میں یوٹیوب پہ الحمدللہ. شریعت کی جو دلائل ہے نا وہ کتنے ہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ پتہ نہیں ہے. نہیں شریعت وہ آپ بولو نا جاہل. نیا مجتہد ظہور کر کے ایک نیا مجتہد پیدا ہوا ہے، آپ مجھے بولو نا. فتوے پہ بھی اعتراض ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ دارالعلوم نے فتویٰ غلط دیا ہے. میں کہتا ہوں مظفر جیسا آدمی نہ مانے تو چلتا ہے ایسا. میں کہتا ہوں شریعت کی دلائل کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے تو دارالعلوم